constitutional development in Pakistan. This remained a problem in the beginning, and we will see why it could not be framed so early. First constitution came into being in 1956. Pakistan came into being in 1947, and then it took about 8 9 years to make the first constitution, and that was also not allowed to function for a longer time. Then we had a martial law. President Ayub, he got the power and he framed its own constitution in 1962. That was the presidential form of government, purely giving all powers to the president. And that was also not reflective of the aspirations of the people. I mean, basically, people belonging to East Pakistan, West Pakistan. Therefore, the crisis remained as such till 1973, when fortunately, by the grace of Almighty, this country got a stable, workable, reflective of the aspirations of the people, a pure democratic constitution. There have been so many amendments, around 25. That means that it is evergreen, elastic one, which can amend itself in accordance with the requirement of the country so that it remains a living entity. Generally, all the newly emerged countries, they have a problem in the beginning. So things are not smooth running. We learn with the passage of time. Same happened with Pakistan. And particularly we are in enmity, in conflict with India, from which we got our country. They were not willing to hand over this country to the Muslims of the subcontinent. Therefore, this animosity or antagonistic mindset of our neighbor also created so many obstacle hindrances for the smooth running of this country. Asserts the resources which help a country to grow and be stable, those were not available in Pakistan. Just for an example, I tell you, when Pakistan came into being, there were 16 ordnance factories in the subcontinent. And the territory or the regions which became Pakistan, there was not a single ordnance factory in both the wings. This was the state of affairs because during the Second World War, when most of the ordnance factories were built by the British, they were all in India. Another most important factory, that was Hindustan Aircraft Factory, that was built in Bangalore, that was of course in India. तो ये चीजें थी, दिस वाज द बेसिस जहां से हम ओरिजिनेट किया. हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल सेटअप इसी नहीं था. And when the assets were to be distributed, as far as the army was concerned, 1/3 army of the subcontinent, as recruited by the British, they were Muslims. But the assets or the armaments belonging to the military setup, they were not handed over accordingly to us. In problems ke saath, we came into being. Likewise, there were very few Muslims who were ICS, Indian Civil Service में. तो इस तरीके से there was a dearth of professional bureaucrats or well qualified people. We were short of those. We were short of money, we were short of the good human resource, we were short of the organizational infrastructure. The most important thing to run a country is the constitution. फिर दो विंग थे 1000 माइल के करीब एक दूसरे से दूर, और अब अंदाजा करें कि देयर लैंग्वेज वाज नॉट कॉमन. जो ईस्ट पाकिस्तान था उनकी बंगाली थी, यहाँ हर सूबे की डिफरेंट थी, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो. Urdu was widely understood in West Pakistan and to some extent in East Pakistan as well, because Urdu was lingua franca of subcontinent. ये सारे सबकॉन्टिनेंट में समझी जाती थी. जब पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया तो कायदे आजम ने कहा उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज, चूँकि ये एक सीमेंटिंग मटीरियल के तौर पर काम करती होती है. लैंग्वेज बाइंडिंग फोर्स होती है. अगर मुल्क के अवाम एक ज़ुबान को ना बोलें समझें, उनमें वो यूनिटी, वो कोहिजन और एक नेशनहुड का कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है. तो लिहाजा उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, इसलिए भी कि उर्दू किसी ख़ास सूबे की ज़ुबान नहीं थी. ना ये पंजाब की थी, ना ये सिंध की थी, ना ये NWFP की थी, ना ये बलूचिस्तान की थी, ना ये ईस्ट बंगाल की थी. चूँकि ये सब कॉन्टिनेंट की लिंगुआ फ्रांका जैसे मैंने कहा, और ये
سمجھی بھی جاتی تھی اور مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی، کیونکہ یہ عربک اور پرشین اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، اس کا الفابیٹکس عربک اور پرشین سے ملتے تھے، تو لہذا لکھنے میں یہ آل ٹوگیدر اس کا جو اوریجن ہے اور اس کا جو ٹلٹ ہے وہ اسلامک ٹلٹ ہے، اور اس لیے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 33% اس کے الفاظ عربک سے ہیں، 33% الفاظ اس کے پرشین سے ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کی ایک زبان بنتی ہے، اس میں کوئی ٹلٹ نہیں تھا، کوئی باعث نہیں تھا۔ لیکن سب سے پہلے جو ایک کرٹیسزم ہوا، جو آواز اٹھی پاکستان سے، وہ اٹھی فار لینگویج، اس لیے کہ وہاں مائنورٹی جس میں موسٹ امپورٹنٹ ہندو تھے، ان کا بہت عمل دخل تھا اینڈ دے ور مور ایجوکیٹڈ، تو لہذا وہی کوشش جو ان کی تھی کہ یہ پاکستان سروائیو نہ کر سکے، تو سب سے پہلے ہی جو اختلافات پیدا کیے وہ وہاں یہ کیے گئے کہ اردو لینگویج ہونی نہیں چاہیے، اس پاکستان کی آفیشیل لینگویج بنگالی ہونی چاہیے، تو لہذا یہ ایک تعصب پیدا کی، پہلے دن سے ہی یہ آواز اٹھی، لینگویج کرائسس اور لینگویج پرابلم۔ دوسرا جو کیپٹل تھا کراچی بنایا گیا، یہ 2 پوائنٹ وہاں کے لوگوں کو مل گئے کہ دیکھیں کیپٹل کراچی ہو گیا، زبان ہماری نہیں ہے، جبکہ پاپولیشن وائز ہم اکثریت میں ہیں، اور پھر جو آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی راول پنڈی میں، تو یوں محسوس ہوا کہ یہ جو ویسٹ پاکستان فرام دا ویری آؤٹ سیٹ کہ یہ ڈومیننٹ کریکٹر میں ہے، اور یہ پھر پروونشلزم اور ریجنلزم کا ایک دم ایک سلوگن وہاں مرج ہوا، قائد اعظم کے دور میں ہی ہوا۔ چودھری محمد علی کی کتاب اس میں اتھینٹک میں آپ کو جو ریفر کرتا ہوں، ایمرجنس آف پاکستان، اس میں قائد اعظم کی اسپیچ، پھر وہ ڈھاکہ گئے، حالانکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، جب انہیں پتہ چلا 1948 کی میں بات کرتا ہوں، تو ہی وزٹڈ ڈھاکہ اینڈ ہی ڈیلیورڈ اے اسپیچ، اس کے الفاظ ہیں let me warn you in the clearest terms of the dangers that still face Pakistan and your province in particular, as I have done already, having failed to prevent the establishment of Pakistan, thwarted and frustrated by this failure, the enemies of Pakistan have not turned their attention to disrupt the state, creating a split amongst the Muslims of Pakistan. Their attempts have taken the shape principally of encouraging provincialism. As long as you do not throw off this poison in our body politic, you will never be able to weld yourself, mold yourself, galvanize yourself into a real, true nation. Islam has taught us this, and I think you will agree with me that whatever else you may be and whatever you are a Muslim. You belong to a nation now. You have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It does not belong to Punjabi or a Sindhi or a Pathan or a Bengali. It is yours. You have got your central government, several units are represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation, for God's sake, give up this provincialism. یہ دکھ کے ساتھ الفاظ کہہ رہے ہیں، for God's sake, give up this provincialism. یہ چودھری محمد علی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب پھر مجھے موقع ملا ٹو میک دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956، تو پھر میں ان کے جذبات کو سمجھتا تھا، ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے۔ فائنلی بوتھ اردو اینڈ بنگالی ایز دا نیشنل لینگویجز آف پاکستان ایز ان 1956 کانسٹیٹیوشن ور میڈ۔ چونکہ قائد اعظم ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے ڈومیننٹ ویٹ رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ چیز کافی نیچے چلی گئی، ڈاؤن چلی گئی۔ قائد اعظم کی موجودگی میں پیپل بلیوڈ ہم کہ جب تک یہ ہیں ہمارے حقوق کسی طریقے سے بھی غصب نہیں ہوں گے، اور سبسیکوینٹلی 2-3 اور ایکشنز ایسے ہوئے جس میں یہ جو پروونشلزم تھا اس پاکستان میں یہ سب سائڈ ہوا، اور وہ ہوا کہ جب 3 وزیر اعظم جو بنگالی تھے ان کو موقع ملا پاکستان کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آئے،
جن میں خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگھرا، حسین شہید سہروردی. لیکن جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں فرسٹ، اس میں ایسٹ پاکستان کی بھی، اور پھر گورنر جنرل کا راج ہو گیا. سب سے نقصان پھر یہ کچھ غلام محمد گورنر جنرل تھے، ان کے دور میں ہوا، ان کے پاس پاور تھی. پھر سبسیکوینٹلی سکندر مرزا. تو انہوں نے بڑے آٹوکریٹک انداز سے ملک چلانے کی کوشش کی. فریکوینٹلی پرائم منسٹر کو چینج کیے، جس طرح ہمارے ملک میں بعد میں ہوا کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی تھی ٹو ڈیزالو دا اسمبلیز. اسی طریقے سے گورنر جنرل نے اپنی پاورز کو غلام محمد نے اور بعد میں سکندر مرزا نے استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو تبدیل کرتے رہے، اور اتنی فریکوینٹلی تبدیل کیا کہ کوئی وزیر اعظم چند ماہ کے لیے رہا، زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے رہا. اس نے انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ پاکستان سٹیبل نہیں ہے پولیٹیکلی. یہ چیزیں جب ہوئیں، that paved way for the army to take over. یہ جیسے ہوتا ہے کہ جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو پھر ملک کا جو اسٹرانگ ادارہ ہے یہ پھر کریپ انٹو کرتا ہے، پھر کانسٹیٹیوشن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو پھر پریزیڈنٹ ایوب 58 میں آ گئے، اور پھر ایک لانگ 10 سالہ دور شروع ہوتا ہے. اور وہ بھی چونکہ ہی واز فرام ویسٹ پاکستان، اب وہ اسی دور میں وہ احساس جو تھا کہ وی آر لیس ریپریزینٹیڈ اینڈ دا پاور سینٹر آف پاور از دیئر ان ویسٹ پاکستان. پھر کیپٹل بھی اسلام آباد شفٹ ہو گیا، GHQ آلریڈی وہاں تھا راول پنڈی میں. اب وہاں یہ احساس زیادہ پیدا ہو گیا کہ اٹس ویسٹ پاکستان وچ رولز اس، چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے کیپٹل بنا. لیکن اس سے پہلے چودھری محمد علی لکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ پورا نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ICS بھی بڑے کم تھے، خاص طور پر ایسٹ پاکستان سے لوگ زیادہ کوالیفائڈ نہیں تھے. جب یہ کمی ہوئی تو پھر نظام چلانے کے لیے ویسٹ پاکستان سے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا گیا، پرٹیکولرلی ریلویز اور کسٹمز کے گروپ میں. اس کے علاوہ بھی قانون میں یہ چیز رکھی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو بھی ریکروٹمنٹ ہوگی وہ آفیسر جو ہیں ایسٹ پاکستان میں لازمی سروس کریں گے اور ایسٹ پاکستان کے ویسٹ پاکستان میں سروس کریں گے، تاکہ ان کو ایک ملک کے شہری یا ایڈمنسٹریٹر ہونے کا احساس ہو اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور قریب آئیں. لیکن چودھری محمد علی لکھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوا، زیادہ آفیسر ویسٹ پاکستان سے گئے جس 2 ڈپارٹمنٹ کا میں نے، ان کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں تھی. ان کے مزاج میں بیوروکریٹک اتھارٹیٹیو سٹائل، وہ ان لوگوں کی کلچر سے واقف نہیں تھے، لینگویج سے واقف نہیں تھے، اور وہ سب سے بڑی چیز کہ یہ احساس جس میں سروس اورینٹیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے، سرونٹ لیڈر کا کانسیپٹ ہوتا ہے، سمپتھی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور سٹارٹ میں جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے ساتھ ریلیٹڈ جو گریونسز اور دکھ ہوتے ہیں، اس احساس کے ساتھ جب آپ ایڈمنسٹریٹر سرو کرتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران نہیں ہیں بلکہ کہیں سے ہمارے سرونٹ آ گئے ہیں جو ہمیں لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ احساس انہوں نے کہا کہ کم لوگوں میں تھا جو یہاں سے گئے، تو لہذا نفرت کریٹ ہوئی ویسٹ پاکستان کے بیوروکریٹک سیٹ اپ سے. تو یہ بنیادیں بنی آہستہ آہستہ، لیکن پھر بھی وقت لگا. آپ اندازہ کرو 1970 تک یہ ملک ساتھ چلتا رہا. جیسے کہتے ہیں there is always a last straw on camel's back which break the back of the camel. وہ جب فیئر اینڈ فری پاکستان کی تاریخ میں پہلے جب الیکشن ہوتے ہیں 1970 میں جنرل یحییٰ کے دور میں، اس وقت شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کے نمائندہ تھے، اور اس وقت صوبائیت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، اور ایسٹ پاکستان میں یہ جو تصور تھا بڑا اسٹرانگ تھا کہ وی ہیو بین کنٹرول ڈومینیٹڈ بائی دا ویسٹ پاکستان. تو پھر انہوں نے ایک حل پیش کیا شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کے کہ اب جو بھی حکومت بنے گی وہ سینٹر کے پاس پاورز کو منیمائز کر دے، چونکہ اعتراض سینٹر سے ہے کہ سینٹر جو ہے ویسٹ پاکستان میں
اس نے زیادہ پیسہ لگایا، جیسے میں نے کہا نا کیپٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی یہاں، تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم ڈیفنس اور فارن افیئرز یہ سینٹر کے پاس رکھیں گے، باقی تمام ایشوز پروونشل کر دیں گے۔ اس پوائنٹس پر اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اینڈ دی دین گورنمنٹ رن بائی جنرل یحییٰ خان ہی الاؤڈ دیم۔ انہوں نے کہا کرنسی بھی الگ ہوگی، ایسٹ پاکستان کی کرنسی الگ ہوگی، ویسٹ پاکستان کی الگ ہوگی، ہم جتنا کمائیں ہم کھائیں، اور فیڈریشن اپنے جو 2 ایکسپینسز ہیں ڈیفنس کے اور فارن ریلیشنز کے، ان پر جتنے اخراجات ہوں گے ان کا ریونیو کلیکٹ کرنے کا انتظام کر سکتی ہے وہ، باقی سارے معاملات پروونسز کے پاس چلے جائیں گے اور گریوینسز پروونسز کے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب 1 پرسن 1 ووٹ پر ہوا الیکشن، وہ سارے ایسٹ پاکستان کی سیٹیں جیت گیا ایکسپٹ 2۔ ایک سیٹ راجہ تری دیو رائے چاٹ گام، وہ ٹرائبل ایریا کی سیٹ تھی، اور دوسری نور الامین جو ڈھاکہ سے تھے لیکن پرو پاکستان تھے، وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر کھڑے ہوئے اور وہ کامیاب ہو گئے، ایون عوامی لیگ کے لوگوں نے بھی اس کو ووٹ دیا۔ باقی سارا سویپ کر گیا شیخ میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ نور الامین کو آپ نے ووٹ دے دیا عوامی لیگ کے ہوتے ہوئے، وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا تھا، وہ کہتے ہی سچ اے نائس پرسن، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، نور الامین کے خلاف نہیں دے سکتے۔ 2 سیٹوں کے علاوہ سارا سویپ کر گیا۔ ہی واز گوئنگ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان ناؤ۔ اس نے کہا اسمبلی کی میں میٹنگ ڈھاکہ میں کال کرتا ہوں۔ اب چونکہ وہ میجورٹی لیڈر تھا، وہ کہہ سکتا تھا، بٹ ڈھاکہ واز اے پارٹ آف پاکستان، وہ کیسے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈھاکہ میں اسمبلی کی میٹنگ نہیں ہو سکتی، بتائیں۔ اور جنرل یحییٰ خان نے تاریخ کا اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو میٹنگ ہوگی۔ آئی الاؤ، لیٹ دا ڈیموکریٹک سسٹم پریویل، موو فارورڈ۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ویسٹ پاکستان میں میجورٹی پارٹی کے طور پر ابھرے، ان کو پنجاب اور سندھ نے یہاں سے سویپ کر گئے ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جو شیخ مجیب کے پوائنٹس ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور ہم اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے۔ That was the last straw on camel's back۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں تحریک چلائی شیخ مجیب کے خلاف، سچویشن خراب ہو گئی، اور اس سچویشن میں بالآخر جنرل یحییٰ خان کنٹرول نہیں کر پائے، مینیج نہیں کر پائے، اور ان دا مین ٹائم وہاں موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پاکستان میں ویسٹ پاکستان کے خلاف کہ یہ ہم اقتدار ٹرانسفر نہیں کر رہے۔ جب ایسے ہوا تو ان کا فیصلہ ہوا کہ وہاں فوج بھیجو اور فوج سے کنٹرول کرو۔ جب وہاں فوج بھیجی، جب سارا ملک اگینسٹ ہو تو پھر فوج بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ الٹیمیٹلی انڈیا کو موقع مل گیا، جس نے کہا دس از دا ہائی ٹائم ناؤ ٹو بریک پاکستان۔ بنگالی جو تھے، کنفرنٹیشن ہو رہی تھی پاکستان کی فوج کے ساتھ، ان کے لوگوں کو ٹرین کیا، انہوں نے مکتی بانی ایک تنظیم بنائی، ملیٹنٹ آرگنائزیشن، اس کو اسلحہ دیا تو کہا فائٹ ود دا پاکستانی فورسز، اور پھر ایک جنگ ہوتی ہے جس کا رزلٹ پاکستان کے حق میں نہیں ہوتا، الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا پڑا، اور دیٹ ریزلٹڈ انٹو بنگلہ دیش۔ ادھر چونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک میجورٹی پارٹی کے لیڈر تھے، جنرل یحییٰ نے حکومت ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کی اور آپ ایک طرف ہو گئے۔ تو دس واز دا ہول اسٹوری، ویری ٹریجک پارٹ۔ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں تاریخیں کہ بندہ اسے سبق سیکھے، دیکھے کہاں غلطیاں ہوتی ہیں، کس چیز نے ان کو یونائٹ کیا۔ قائد اعظم کے الفاظ تھے، دیکھو دنیا میں آسٹریلیا کو ایک اسپیچ ڈلیور کر رہے تھے، اس اسپیچ میں قائد اعظم نے آسٹریلینز کو بتایا، انہوں نے سوال کیا کہ یہ 1000 میل کا فاصلہ ہے اور یہ کس وجہ سے یہ ملک ایک بنا پاکستان۔ ان کی ثنا لینگویج بھی ایک نہیں ہے، وہ بنگالی بولتے ہیں اور آپ کی بھی زبانیں الگ ہیں، کلچرل ویلیوز میں ڈفرینسز کریٹ ہو جاتے ہیں 1000 میل کے فاصلے پر۔ تو یہ ایک کنٹری کیسے بنا؟ قائد اعظم نے کہا on account of one faith, that is religion Islam, we are all Muslims۔ تو اسلام کی بنیاد پر اکٹھا بنا اور یہی بنیاد سے اکٹھا رہ سکتا ہے۔ لیکن
اکیلے نام سے چیزیں اکٹھی رہ سکتی ہیں؟ ٹیل می کہ سنس وی آر مسلم، جب تک اسلام اور مسلم کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں امپلیمنٹ نہ ہوں، وہ ہوتا ہے جسٹس، فیئر پلے اینڈ سیکریفائس، رول آف لا۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سے کوئی سینٹرل سپیریئر سروسز سے حکمران کسی صوبے میں جائے اور اس میں اپنی حاکمیت جتانا شروع کر دے۔ اگر اس وقت بھی پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ یہ کرے کہ میرے کے پاس اختیارات بڑے ہیں، اس میں صوبائیت جھل کے، اس میں سے پاکستانیت نہ جھل کے، نہ اسلام جھل کے، نہ انسانیت جھل کے، اور کہے چونکہ تم مسلمان ہو سارے کٹھے رہو، کیسے کٹھے رہیں گے؟ اسلام اکیلا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے بڑے لوازمات ہیں، اور وہ لوازمات کیا ہیں؟ انسانیت کی بنیاد پر سیکریفائس کے جذبات ہوتے ہیں، رول آف لا کے جذبات ہوتے ہیں، اس میں ایلیٹزم نہیں ہوتا، ریسٹوکریٹک سٹائلز نہیں ہوتے، طبقہ اشرافیہ کے کوئی الگ حقوق نہیں ہوتے، اس میں ڈاؤن ٹوڈن اور پور کلاسز کے حقوق سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور سب سے اوپر انصاف کا علم ہوتا ہے اور انصاف کا نظام ہوتا ہے۔ جب اس کو تم کراس لگاتے ہو، نہ تم حقیقت میں مسلمان ہو، نہ تم عملی طور پر مسلمان ہو، اور نہ تم اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہو کہ میرا نام مسلمانوں والا دیکھ کر مجھے جنت میں بھیج دو۔ مسلمانوں کے نام کی وجہ سے یہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے اعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کو بدعمالیوں نے توڑا، اس کو رسوا کیا، یا ابھی تک کمیونٹی آف نیشنز میں اگر اس مقام تک یہ نہیں پہنچ سکا تو اس کی وجہ ابھی بھی ہمارے وہ اعمال ہیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، اور وہ اعمال جو طلوع امتیاز تھے خلفۂ راشدین کے، جس کا نام اتنے عزت و احترام سے لیتے ہیں، لیکن ان کے ایک عمل کو بھی اپنے اعمال کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔